अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आपने जैसे देखा कि इस वक्त एक सियासी जमात और मजहबी जमात के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे यानी कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है इस वक्त वो एहतजाज करते हुए जो है वो बैठ चुके हैं। लेकिन इनका जो मुतालबा है, उनका कहना है कि हमारी तलबा यूनियन को जो वादा किया गया था कि उसको बहाल किया जाएगा, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से जब उसका बिल पेश किया गया तो उसको नामंजूर कर दिया गया। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जामियात के हवाले से भी जो है वो कहा जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से कि वो जो कब्ज़ा किया जा रहा है उसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। और हालिया दिनों में आने वाला जो इंटर बोर्ड का रिज़ल्ट था उसके ऊपर भी जो है जमात इस्लामी मुतारिक नज़र आई। आज स्टूडेंट्स के साथ हम बात करेंगे कि वो क्यों सड़कों पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। साथ साथ जमात इस्लामी के जो अमीर कराची है उनसे भी कोशिश करेंगे कि वो हमसे बात कर सकें। यहाँ पे वो एहतजाजी रैली जो है वो सिंध असम्बली की तरफ जाने का उन्होंने कहा है। यहाँ पे एक पुलिस की बड़ी तादाद भी मौजूद है। स्टूडेंट्स तमाम कराची की जो स्टूडेंट यूनियन है जो इस वक्त ताल्लुक़ रखते हैं जमात से, उनका कहना है अपना तलबा अपना हक लेके रहेंगे। आप इसके आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम तमाम स्टूडेंट से भी बात करके ये बात वाज़ेह करेंगे कि क्या जो कॉलेजेस हैं, जो तालीमी इदारे हैं, उसके अंदर सियासत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये आज इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ अभिष भाई मौजूद है। अभिष भाई, क्या हुआ, क्यों सड़कों पे निकल आए, कौन सा बिल है जो नामंजूर हो गया आपका? जी, हम यहाँ पर सड़कों पे इसलिए निकल के आए कि जो हमारी हुकूमत है, सिंध हुकूमत, उसने ये अहद किया हुआ है, उसने ये फैसला किया हुआ है कि पूरे के पूरे सूबे को जाहिल बनाना है और इस सूबे को तबाह करना है। जब तक इस सूबे को वो तबाह नहीं करेंगे, खा के हड़प नहीं कर लेंगे, तब तक वो चैन की नींद सोएंगे नहीं, मेरा ख्याल है। अभी इन्होंने तलबा को जो है ना उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करते चले जा रहे हैं। इस सूबे के अंदर तकरीबन जो है 75 लाख के स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। फिर स्कूल की ये सूरत हाल है। कॉलेज की सूरत हाल ये है, कॉलेज सारे के सारे तबाह हुए हैं, अस्तबल बने हुए हैं और बाड़ा बने हुए हैं, ठीक है ना। वहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची के अंदर स्टूडेंट, कराची के कॉलेज का रिजल्ट ये है कि 75,000 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया, उसमें से 50,000 बच्चों को फेल कर दिया। कराची के अंदर ऐसा क्या हो गया भाई कि सारा का सारा कराची जाहिल हो गया। घोटकी के अंदर, सक्कर के अंदर 85% रिजल्ट आ रहा है, कराची के अंदर 30% रिजल्ट आ रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची को इन्होंने जो तालीम को अच्छा, ये इसके साथ आप लोग ये भी चाहते हैं कि जो आपकी सियासी जमातें हैं उनका भी जो है वो बहाल कर दी जाए, स्टूडेंट जो यूनियंस होती हैं? भाई स्टूडेंट यूनियन तो बहाल है ना, कानूनी तौर पे बहाल हुई है। इन्होंने 2019 के अंदर 2022 के अंदर कानूनी तौर के ऊपर स्टूडेंट यूनियन बहाल की, मगर 3 साल के अंदर इंतखाबात नहीं कराए। लॉलीपॉप देना चाहते हैं, नौजवानों को घेरना चाहते हैं, स्टूडेंट को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, इस तरह के इन्हें बहाने करके। भाई आपने अगर स्टूडेंट यूनियन बहाल किए तो उसके इंतखाबात कराएं। ये तलबा का बुनियादी हक है, आप उन्हें हक नहीं देते हैं। आप जामियात के अंदर जो है ना तबाही मचाने पर तुले हुए हैं, जामियात की खुदमुख्तारी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। आप अपने सियासी लोगों को, सियासी भर्तियों को जो है ना वो जामियात के अंदर वाइस चांसलर मुकर्रर करना चाहते हैं। इसी वजह से आप तलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं कराते कि तलबा को जो है ना वो स्टेक मिलेगा, तलबा को एम्पावर करना पड़ेगा ताकि तलबा जो है ना वो फिर अपना हक हासिल करेंगे, इनकी इजारादारी को कायम नहीं होने देंगे। अच्छा, अभी तलबा यूनियन बहाल है, सही है? जी, तलबा यूनियन बहाल है, इंतखाबात नहीं करवा रहे। इंतखाबात नहीं करा तो आप लोग खुद क्यों नहीं करा सकते? इंतजामिया कराती है ना। पाकिस्तान का इंतखाब अवाम के कहने से थोड़ी हो जाता, जब तक इलेक्शन कमीशन उसका पूरा शेड्यूल जारी नहीं करता। इसी तरह इंतजामिया शेड्यूल जारी करें, इंतखाबात अनाउंस करें। तो आप ये सिर्फ आपकी नहीं, आप तमाम तलबा यूनियन के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ इसके अंदर सारी तलबा तंजीमें ऑन बोर्ड है। हम जामियात के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भरपूर अंदाज में कैंपेन चला रहे हैं। आज उनके नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी आज जो एहतजाज करने आए, कितने कॉलेजेस और कितने लोग हैं? हर कॉलेज और हर जामिया से लोग निकल चुके हैं, रास्तों के अंदर है, काफिले पहुंच रहे हैं। यहाँ से हम निकलेंगे अभी और जाके सिंध असम्बली का घेराव करेंगे, जो कि जो है ना मसाइल का अंबार बनी हुई है और मसाइल मजीद क्रिएट करती चली जा रही है। अभिष भाई, जब वहाँ पे हम देखा था कि अभी सेशन चल रहा था, तो आप एक दिन पहले अगर आ जाते तो कम से कम आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक तो पहुँच जाती है ना? देखिए, हमें तो ये अंदाजा ही नहीं था ना कि भाई ये कानूनी तौर के ऊपर जो चीज़ पास हुई है उसकी भी ये मुखालफत कर सकती है। जमहूरियत के चैंपियन बने फिर रहे हैं और ये जो कानून जो है उसके ऊपर अमल दरामद कराने के हवाले से जो है ना उसकी मुखालफत करते हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। मजबूर करके इन्होंने तलबा को, जिस वक्त हमें अपने पेपर्स की तैयारी करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, इन्होंने हमें रोडों पर लाकर बैठाने पर मजबूर कर दिया है। अब यहाँ पुलिस भी बड़ी मौजूद है, रेड जोन की तरफ पेशकश भी आप लोग करेंगे तो उसके बाद फिर वही आंसू गैस लाठी चार्ज उसके लिए भी तैयार है? तो सिंध गवर्नमेंट
ना तबाह करने के ऊपर, तो ये अपना ये काम भी कर लेना कि भाई हम बिल्कुल ही कुचलना चाहते हैं कराची के तलबा को, हम इन्हें ना देना ही नहीं चाहते और हम इन्हें मारना चाहते हैं, मार के ख़त्म कर दें एक ही दफ़ा। आंसू गैस चलाना चाहते हैं आंसू गैस चलाएं, जेलों में डालना चाहते हैं जेलों में डालें, जो करना चाहते हैं कर जाएं, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे ये। ठीक हो गया जी। ये देखिए स्टूडेंट लीडर्स जो है उनका कहना है कि आपने जो तलबा तंजीमें तो आपने बहाल कर दी कॉलेज में, लेकिन उसके इंतखाबात क्यों नहीं कराए? साथ साथ जो तालीमी निज़ाम है, जो सिंध हुकूमत में इनका इल्ज़ाम लगाना है कि वो तबाहाली का शिकार है, कि 50,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस वक्त फेल हो चुके हैं। आप ज़रा जो इनके आस पास जो लोग बैठे हैं और उनसे बात करते हैं, सर आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और कौन सा एहतजाज हो रहा है? मैं जामिया कराची का स्टूडेंट हूँ, नाम मेरा सैयद मोहम्मद समीरुल हक है, और यहाँ पर हमारे जो मुतालबात हैं वो 3 हैं। एक तो जामियात को जो ब्यूरोक्रेसी के हथकंडे में डाला जा रहा है और जबरन नाफिज किया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो जामियात के वीसी लगाए जाएं, और जो आज़ाद बॉडी हुआ करती थी जो कि असातिज़ा डायरेक्ट वीसी अपॉइंट हुआ करते थे, तो अब ये वाला जो मामला है वो पूरा ख़त्म करके एक अलग से बॉडी लेकर आकर वहाँ पर जमाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि इंटर बोर्ड के अंदर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें जब ये मुतालबा किया गया कि ये रिज़ल्ट जो है वो ऐसे रिज़ल्ट हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है, तलबा का शदीद इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, तो उस पर रद्द अमल ये आता है इंटर बोर्ड की तरफ से कि इन्होंने गाने लिखे हैं, पेपर्स भरे हैं किसी तरीके से, और जिसके नतीजे में इनको नंबर्स कम मिले। तो हमारा मुतालबा ये है कि इंटर बोर्ड उसकी रीचेकिंग करें, सिर्फ स्क्रूटनी ना करें बल्कि प्रॉपर रीचेकिंग करें, और प्रॉपर रीचेकिंग के नतीजे में नंबर्स स्कोर्स जो तलबा के अपने हैं उनको दिए जाएं। हमारा जो तीसरा मुतालबा है वो तलबा यूनियन की फिल फॉर इंतखाबात करवाए जाएं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, अब आप लोग रोड पे तो निकल आए सब, सारे कराची से तलबा जो है आपके साथ इस वक्त मौजूद है, तो अभी आप लोगों ने सिंध असम्बली भी जाने की बात करी है कि वहाँ भी जाएंगे, वहाँ एहतजाज करेंगे, तो आप समझते हैं कि ये सिंध हुकूमत आपके इन एहतजाज, आप लोग देखें आपकी जो बड़ी सियासी जमात जो जमीयत है, जमीयत की जाने से जमात इस्लामी की जाने से बड़े एहतजाज किए जाते हैं, बड़ी मुतारिक नज़र आती है, सड़कों पर नज़र आती है, आवाम सबको मुतारिक लगती है, तो आपका ये एहतजाज कोई रंग ला सकता है? आपको कोई उम्मीद है ऐसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात तो ये कि इस्लामी जमीयत तलबा जो है वो आज़ाद बॉडी है, ये जमात इस्लामी की अम्ब्रेला में तो काम करती है, लेकिन इसका जो दस्तूर है वो अपना दस्तूर है और उसके मुताबिक करती है। तो हमारा ये अपना फैसला है कि हम सिंध असम्बली के बाहर जाएंगे और ऐवान को हिलाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जो दावे करते हैं 2022 के अंदर, 2019 के अंदर जो आपने तलबा यूनियन के इंतखाबात करवाने का कहा, और पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आप, वो ये कहते हैं कि मैं जमहूरियत का दावेदार हूँ, और वो ये कहते हैं कि तलबा यूनियन का इंतखाबात होने चाहिए, और जमहूरियत के दावेदार वो बनते हैं, लेकिन तलबा यूनियन जो कि किसी भी इंतखाबी निज़ाम की नर्सरी है तो उसको उसके ऊपर पाबंदी लगा के रखते हैं, और जब हम ये मुतालबा करते हैं तो वो कहते हैं कि इंतखाबात जो है वो नहीं होने चाहिए, अभी हमारे पास बॉडी नहीं है, अभी हमारे पास लोग ऐसे मौजूद नहीं है, तो ऐसे नाअहल लोग हैं तो हम वहीं जा रहे हैं, सिंध असम्बली जा रहे हैं, उन नाअहलों को बताने जा रहे हैं कि आप नाअहल हैं और अपनी जो लोग हैं वो अहल यहाँ पर बिठाएं। और आपको पता है इंतखाबात का जो निज़ाम है, जब ये तलबा में आएगा तो तलबा शऊर लेंगे और उस शऊर से पूरा पाकिस्तान, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है जी। ये स्टूडेंट लीडर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि जैसे इन्होंने बताया हमें कि जो तलबा तंजीमें होती हैं ना, ये नर्सरी होती हैं सियासी, जो आपके लीडरान पैदा करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं और नीचे निकलते हैं, उसके बाद वो आगे की तरफ आते हैं और फिर वो बड़ी सियासी जमातों के लिए जो है वो लीडरान निकलते हैं। अब जब उसी के ऊपर जो है वो कदगन लगाया जा रहा है सिंध हुकूमत की जाने से, जैसे इन्होंने बताया कि इनके इंतखाबात जो है वो इस वक्त उसके ऊपर बहाल तो कर दी गई है, लेकिन उनके इंतखाबात भी हो रहे हैं जिसके लिए लोग आवाज़ें लगा रहे हैं। साथ साथ इनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने एक बयान ये भी किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो बड़े प्रिंसिपल या किसी डायरेक्टर बड़े लेवल के ऊपर जो है वो अब ब्यूरोक्रेट्स को ला के बिठाया जा रहा है, जहाँ के जो टीचर्स को प्रमोट किया जाता था वो सिलसिला ख़त्म किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ खासकर जो ये बाहर निकली हैं स्टूडेंट्स फेडरेशन के जो जितने स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हैं। अब चलें यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद और स्टूडेंट से भी बात करेंगे और जो लोग यहाँ पे आएंगे उससे पूछेंगे क्या क्या मुतालबात है। असल बात तो सामने आ गई है, बाकी और लोगों से भी और स्टूडेंट से भी बात करेंगे।
ہم نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ اب ہم اور مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور کالجز سے آئے ہوئے ہیں. JPMC بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. جناب آپ لوگ بھی آج آ گئے ہیں, کیا مطالبہ لے کے آئے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل, ہم یہاں آج موجود ہے پریس کلب کے سامنے. ہمارا مطالبہ ایک سمپل سا مطالبہ ہے, اور یہ ایک کوئی ایسا بڑا مطالبہ نہیں ہے جس پہ اتنا ورولہ مچا ہوا ہے. ہم طلبہ یونین کی بحالی کی بات کرتے ہیں, اور وہ طلبہ یونین جو کہ طلبہ وہ کسی بھی ایک ملک کے وہ بیک بون ہوتی ہے, وہ اس کی جو ترقی سب چیزوں میں ان کا سب سے سر فہرست ہوتے ہیں. طلبہ یونین آپ یہاں پہ دیکھیں پاکستان کے اندر اور دیگر جتنے بھی ممالک کے اندر ہے, وہاں رکشا ڈرائیور کی ایک یونین موجود ہے, وہاں پہ پولیس کی موجود ہے, وہاں پہ آپ کے لیبرز کی موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. ایک اسٹوڈنٹ کی جو طلبہ یونین ہے اس کے اوپر ڈاکہ مارا جا رہا ہے, اور بار بار طلبہ کئی سالوں سے اسلامی جمعیت طلبہ جدوجہد کر رہی ہے, اور طلبہ یونین کی جو ہے نا بحالی انہوں نے ابھی تک سندھ اسمبلی سے بھی اس کا جو قرارداد پیش کی ہے اس کو بالکل وہ کر دی تھی. نہیں ہو پا رہے, نہیں کر پا رہے, وہ ایک ڈمی طور پہ ہوئے, اس کو ہم بحالی نہیں کہتے. اگر کرنا ہوتا تو وہ کر لیتے اور ابھی الیکشن بھی ہو جاتے, پر وہ ایک بات رکھتے ہیں کہ وہ طلبہ یونین جب بحال ہوگا اس میں فسادات پیدا ہوگے. یہ سب ایک ڈنڈورا ہے. اگر جب ماضی میں ایسا ہوا ہے نا بڑے بھائی, ایسا ماضی میں جب ہم اپنے کالج لائف میں تھے تو بڑے پھڈے دیکھے ہم نے, بڑی 2 جماعتیں لڑی, ڈر کے ہمارے گھر والے کہتے تھے پڑھنے نہیں جانا, آج ہنگامے ہو رہے. میں نے نیشنل کالج سے پڑھا ہے, میرے کالج کا تو مشہور کالج تھا, اگر آپ نے سنا اس کا نام, تو نیشنل کالج کے اندر جو ہنگامے ہوتے تھے نا تو لوگ اس چیز سے ڈر, میں نے تو یہ فیس کیا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, بہت زیادہ ہنگامے ہوتے تھے اس وقت. تو اس وقت لوگوں میں پیرنٹس جو ہے نا وہ زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اگر طلبہ یونین بحال ہو جائیں, پیرنٹس کو آپ کیسے کانفیڈنس دو گے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہے. آج 2025 چل رہا ہے, وقت چینج ہو چکا ہے, لوگوں کی سوچ چینج ہو چکی ہے. پہلے اگر ماضی کی بات کی جائے, ماضی میں پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہوا کرتی تھی. آج کا جو دور ہے وہ ایک الگ دور ہے. ابھی جب ایک اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوگا, ایک طلبہ ایک طالب علم وہ نکلے گا, سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھے گا, وہ صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھے گا, وہ پاکستان کی نمائندگی کرے گا. آپ کے سامنے ہے کہ آپ دیکھیں اسمبلیوں کے اندر کون بیٹھے ہوئے. طلبہ یونین بحال ہوگی, ایک اچھے ایک پروفیشنل افراد بچے جو ہے نکلے گے, لیڈرشپ نکلے گی, وہ جا کے سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھے گی, صوبائی اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, وہاں جا کے وہ پاکستان کی نمائندگی کرے گی, وہ طلبہ کی نمائندگی کرے گی. چلیں یہ تو JPMC جیسے ہم نے بتایا وہاں سے تھے. اب ہمیں کچھ قانون کے پڑھنے والے لوگ موجود ہیں, تھوڑی قانونی پیچیدگیاں ان سے بھی سمجھ لیں گے کہ کیوں قانون تو پاس ہوا لیکن اب تک الیکشن نہیں ہوئے. سر SM لاء کالج سے آپ کا تعلق ہے, تو ذرا بتائیے, آپ لوگ بھی جو ہے یونین کی بحالی اور اسٹوڈنٹ جو یونینز ہوتی ہیں اس کی بحالی کی بات کر رہے ہیں, کیا پیچیدگیاں کیا ہیں, کیا ہوا کیا ہے؟ ایک ہی پیچیدگی ہے میرے نظر میں, وہ یہ ہے کہ جو سندھ کے حکمران اس وقت جو سندھ کے اسمبلیوں میں براجمان ہیں وہ طبقہ ہیں جو کہ وڈیرا طبقہ ہے یا جاگیردار طبقہ ہے. یہ ڈرتے ہیں سندھ کے نوجوانوں سے کہ کہیں سندھ کا نوجوان ان کے سامنے نہ آئے, نہ ان کے آگے آ کے کھڑا ہو سکے. تو یہ اس وجہ سے طلبہ یونین کو بحال ہونے نہیں دے رہے. حالانکہ پہلے پریشر کی وجہ سے بل تو پاس ہوا, لیکن لاسٹ 2 دن پہلے جب قرارداد پیش کی گئی تو پیپلز پارٹی کی تمام کیبنٹ نے اس قرارداد کی مخالفت کی. حالانکہ وہ قرارداد صرف اتنی سی تھی کہ طلبہ یونین کے حوالے سے بل آلریڈی پاس ہو چکا ہے, لہٰذا اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. حکومت بھی ان کی, اسمبلی میں افراد بھی ان کے, اور وہ 2 طرفی اپنا جو منافقت والا جو چہرہ ہے, جس طریقے سے سندھ کے تعلیمی اداروں میں جو ایک چیئرمین ہے جو تعلیمی اداروں کا, وہ گورنر ہوتا ہے. تو سندھ کے بچوں کا مستقبل اس وقت خطرے پر ہے, اور اب سندھ کے طلبہ اس پر مزید کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا. اسی لیے آج وہ سڑکوں پر آیا ہے, تھوڑی دیر کے بعد ایوانوں کی طرف جائے گا, ضرورت پڑی تو ہر ایک شخص کے گھر تک جائے گا, لیکن اب اپنا حق لیے بغیر واپس نہیں جائے گا. چلیں جی بھائی, اسٹوڈنٹس اب جو ہے سیاست کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹلی متحرک ہونے کی بات کر رہے ہیں, اپنے حق کی بات کر رہے ہیں, اپنے اختیارات کی بات کر رہے ہیں, اپنے جو ان کی یونینز ہیں ان کو بحال, کالجز میں بحال ہو, یونیورسٹیز میں بحال ہو, تاکہ جو نرسری کہلانے والی جو سیاسی نرسری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین کو ہی کہا جاتا ہے, اس کی بحالی کی بات ہو رہی ہے میرے ساتھ. اب کیونکہ پورے کراچی کے جو کالجز اور جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, سر اپنا تعارف کرائیے اور بتائیے, اور جو آج جو یہ احتجاج میں آپ بھی شامل ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید مصعب علی ہے, جامعہ اردو سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو میں آج یہاں پہ اپنا حق لینے کے لیے میں آیا ہوں, ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہوں میں, کہ میرا یونیورسٹی کے ایسی شہر میں یونیورسٹی ہے کہ وہ وفاقی حیثیت رکھتی ہے میری یونیورسٹی, لیکن یہاں پہ موجود ایک پوائنٹس
طلبہ کے لیے موجود نہیں ہے کہ ان کو سفری آسانی فراہم کی جائے، کہ طلبہ گلشن حدید سے آ رہے ہیں، کوئی طلبہ ملیر سے، لانڈی سے، کورنگی سے آنے والے طلبہ ہیں، لیکن ان کے لیے سفری سہولیات کوئی میسر نہیں ہے، اور وی سی صاحب کا دورہ معیار کہ وہ اسلام آباد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن کراچی والے طلبہ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ یہاں پہ میری یونیورسٹی کے اگر انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو میری یونیورسٹی میں موجود کلاسز کے یہ حال ہیں کہ وہ تو کبوتر خانے بن چکے ہیں وہاں پہ۔ کراچی میں اردو یونیورسٹی جس کا نام ہے، اس کے بارے میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اب وہاں پہ کبوتر خانے کی شکل اختیار کر بے شک کہ ایک جب ڈپارٹمنٹ موجود ہے میرے پاس، اس میں 4 بیچز پڑھ رہے ہیں اور چاروں کو کلاس اور 4 ہی کلاسز موجود ہیں، تو جس میں کہ ایک کلاسز کا یہ حال ہے کہ وہ کبوتر خانہ ہے اور طلبہ باہر پھرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس کلاس موجود نہیں ہوتی کہ وہ کلاس اپنی اٹینڈ کر سکیں۔ تو یہ میرے جامعہ کا حال ہے، واٹر کولرز موجود نہیں ہیں، اور اساتذہ اگر میری جامعہ ایسی جامعہ ہے کہ وہاں پہ چپڑاسی کے الیکشن تو ہوتے ہیں لیکن طلبہ کو بالکل زیر زمین کر دیا ہے ان لوگوں نے، طلبہ کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر طلبہ اپنی بات کرنا چاہیں، اپنا لوہا منوانا چاہیں تو ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے ایڈمیشن کینسل کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے ایفیڈیوٹ جاری کیے جاتے ہیں کہ آپ کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق، آپ اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب آپ دیکھ لیجئے، چاہے سندھ حکومت کے زیر اثر چلنے والی کالجز یونیورسٹیز ہوں، چاہے وفاق کے اندر چلنے والی ہوں، حالات بھی بتا رہے ہیں، اپنے حق کی بات بھی کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس نکل چکے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنا حق لیں گے چاہے ہمیں کس انتہا تک جانا پڑے گا۔ یہاں پہ ٹیچرز بھی آ چکے ہیں، ذرا ٹیچرز سے بات کریں گے کہ وہ کس طرح لیے جو ہے آج احتجاج کرنے پریس کلب پہنچے۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے کیمرہ مین آپ سے یہ دیکھ لیں کہ یونیورسٹی میں اساتذہ کو مستقبل ملازمت پر پابندی، ساتھ ساتھ جامعات میں مسلح تعلیم دشمن ترمیمی بل، یہ ہے غلامی جامعات کی خود مختاری جو ہے وہ اس پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بینرز اٹھائے، اس وقت ٹیچرز جو ہیں وہ بھی میدان میں اتر آئے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں آج پریس کلب کے اوپر جو ہے یہ ٹیچرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ جہاں ہم یونیورسٹیز کی ہم بات کریں تو یہ بل کچھ ایسے ہے کہ جو وی سی اور جو چانسلر ہے اس کے جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہونا ضروری تھا۔ یہ ایکٹ ہے ہمارے یونیورسٹیز کا جو اس کے اوپر، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بل کی ترمیم کی جا رہی ہے اور ایک بیوروکریٹ کو لا کے جو ہے وہ یونیورسٹی کا جو ہے وی سی یا اس کا جو چانسلر ہے وہ بنانے کی سندھ حکومت کی تیاری ہے، جس کے خلاف ٹیچرز جو ہیں اور جو ان کی ایسوسیشنز اور یونین ہے وہ اس وقت وہ لوگ اتر آئے ہیں۔ ان کا یہ احتجاج ہے، جو لوگ یہاں پہ آئے ان کا کیا مطالبہ ہے اس کے اوپر ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹیچرز اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیوں اس 18ویں آئینی ترمیم کے اختیار کی نچلی سطح پہ منتقلی یا قبضہ، یہ بڑے زبردست بینرز جو ہے اس وقت ٹیچرز کے ہاتھ میں اٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان سے بھی بات کریں گے، ان سے پوچھتے ہیں۔ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ بریک لے لیں، بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے اور تھوڑا سا ان سے ٹیچر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار یہ ہوا کیا ہے اور ماجرا کیا ہے، اور اس کو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ میرے ساتھ اب جو ٹیچرز فیڈریشن آل پاکستان یونیورسٹی اکیڈمی اسٹاف ایسوسیشن سے منسلک ہوں گے، یقیناً آپ ذرا مجھے بتائیے، اپنا نام بتائیے گا سر اور مجھے بتائیے گا کہ کیوں آپ لوگ کیوں روڈوں پہ نکل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا ڈاکٹر معروف بن رؤف نام ہے اور میں کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور فپاسا کے تحت سندھ میں اس وقت تقریباً 17 سے زائد جامعات ہیں جو اس وقت مکمل بائیکاٹ ہے۔ سر اس کا پس منظر یہ ہے کہ نومبر کے اختتام پر اسمبلی میں اس بل کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی آؤٹ آف ٹرن، اور اس کے بعد انہوں نے کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو اس میں شامل نہیں کیا۔ 17 کے قریب ممبران ہیں اس بل میں جس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس اس وقت موجود ہے۔ ان ممبران کے اندر سارے حکومتی پارٹی کے لوگ ہیں، 2 اپوزیشن جماعتوں کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس بل میں بنیادی طور پہ جو بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جامعات کے جو وائس چانسلرز ہیں کہ جو اس سے پیشتر ہمیشہ پی ایچ ڈی ہوتا تھا، پروفیسر ہوتا تھا اور اکیڈمک ایڈمنسٹریشن دیکھ رہا ہوتا تھا، اب جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی 21 گریڈ کا افسر، کوئی سی ایس ایس آفیسر جو ہے بیوروکریٹ آ کر کسی بھی جامعہ کے اندر وائس چانسلر بن سکتا ہے۔
ہے. میرا سوال سندھ حکومت سے یہ ہے کہ اس کی وہ بنیادی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. اگر جامعات کے اندر وائس چانسلر جو کہ خود انہی کے لگائے ہوئے ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے تو اس کے نتیجے میں ان کو ٹرینڈ کیا جانا تھا. نیپا جیسے ادارے موجود ہیں, اگر وائس چانسلر صحیح کام نہیں کر رہے تو کیا ان پہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا گیا؟ اگر وائس چانسلر صحیح کام نہیں کر رہے تو سندھ گورنمنٹ نے ڈی ایف سندھ گورنمنٹ لگاتی ہے, کنٹرولر سندھ گورنمنٹ لگاتی ہے, تمام افراد کو سندھ گورنمنٹ لگا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات بہت اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اساتذہ کرام ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ نظریاتی سرحدوں کے محافظین ہیں. نظریاتی سرحدوں کے ان محافظین کے حوالے سے کام یہ کیا گیا کہ ان کی جاب کو کانٹیکچوئل کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے اخبارات کے اندر اسکولز کے اساتذہ کے لیے جابس آ رہی ہیں, کالجز کے اساتذہ کے لیے جابس آ رہی ہیں, لیکن جامعات کے جو فائنل پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آتی ہیں وہ اساتذہ کے جو اگر فائن ٹیون نہ کریں تو سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. ان کو کانٹیکچوئل کیا جا رہا ہے اور ان کی 3 سال کی مدت ان کی ملازمت کو کہا جا رہا ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جتنے لوگ باصلاحیت لوگ ہیں جو ابھی جامعات کے اساتذہ کے طور پہ موجود ہیں نظر آتے ہیں, آپ کو نظر آئے گا کہ سب پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے. آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ جامعات کے اندر فیسز موجود نہیں ہیں, سیلریز موجود نہیں ہے, اساتذہ اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے کون سا ٹیلنٹڈ فرد جس کی جاب شیورٹی نہ ہو وہ جامعات کے اندر آئے گا اور پڑھائے گا؟ وہ سب لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے اور جامعات بھی سندھ کے اسکولوں کا منظر پیش کریں گی. سر مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی, کیا یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہم جب بڑے بڑے اداروں کو جو ہے وہ نجی کرنے کی جو سرکار کی زیر اثر چلنے والی جو بڑی بڑی فیکٹریاں یا بڑے بڑے جیسے اسٹیل مل ہے یا پی آئی ہے اس کو نجکاری پہ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی کیا تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ لوگ بوجھ بن گئے ہیں؟ کیا یہ وجہ بن رہی صرف ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا یہ وجہ بنا کہ ٹیچرز اور یونیورسٹیز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیے ابھی آپ نے شاید دیکھا, آج ہی آتے ہوئے ہم نے دیکھا ایک بل جو ہے وہ شاید پیش کیا جا رہا ہے جس میں ممبران اسمبلی کی تنخواہوں کو امپروو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے بھی صورتحال ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ تعلیم اگر ہماری بنیادی ترجیح ہے تو جو چیز میں ایک ظاہر ایک باپ بھی ہوں, میں اپنے گھر کے اندر سب سے زیادہ کیا چیز لے کے جاتا ہوں؟ کھانا پینا لے کے جاتا ہوں نا, یعنی کہ میری پہلی ترجیح وہ ہے. اس کے بعد پھر ساری نیسیسریز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں. میں اپنے موبائل میں شاید پیسے نہ ڈلواؤں اگر میرے بچے کے منہ میں نوالا نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جامعات یا تعلیمی ادارے اگر یہ ہماری بیسک نیسیسری ہیں, خود ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن تھا جنہوں نے اس دستور کو جو ہے نافذ کیا اور اس کے اندر تعلیم کو بنیادی حق قرار دیا. اگر تعلیم ہمارا بنیادی حق نہیں ہوگی, اس پہ ہم زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا, اور یہی کام سندھ حکومت اس وقت جو ہے سر انجام دے رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں یہ تمام یہ جنرل سیکرٹری ہیں جو کہ کراچی یونیورسٹی سے جو کہ ٹیچرز کی ایسوسیشن سے منسلک ہے. اب تھوڑی اور ٹیچر سے بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے کی طرف بڑھیں گے, پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ لوگ یہ جو ٹیچرز ہیں جو خود لوگوں کو بچوں کو تیار کرتے ہیں, آج وہ خود احتجاج کر رہے ہیں. سر السلام علیکم. سر آپ لوگ کیوں سڑکوں پہ آ گئے؟ آپ لوگوں کا کیا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ کیا بڑا مسئلہ بن گیا آپ کو؟ یہ بیسکلی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے آنے والے مستقبل جو ہمارے بچے ہیں ان کا معاملہ ہے. کیونکہ ہمیں تو یونیورسٹی میں درس و تدریس صرف جامعات کے جو استاد ہوتے ہیں ان کا کام صرف درس و تدریس نہیں بلکہ تحقیق و تحریر کا کام بھی ہوتا ہے. اور جامعات وہ پلیٹ فارم ہوتی ہیں جہاں سے مستقبل کے لیڈرز نکلتے ہیں. وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ لوگ ان جامعات سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں اپنے جو ہے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں. ہم اس لیے نکلے ہیں آج اساتذہ کہ مستقبل بچایا جائے جامعات کا. یہ صرف ایک جامعہ کراچی کی بات نہیں بلکہ تمام سندھ کی جامعات کی بات ہے. اور اس میں ہم ایک اور بات کرنا چاہیں گے, ایسا بل جو کہ پیش کیا جا رہا ہے اس کی آپ کو مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. آپ امریکہ سے لے کے چائنا تک وزٹ کر لیں, آپ کو اس طرح کی پالیسی کہیں نظر نہیں آئے گی جہاں پہ ہائیلی کوالیفائڈ اساتذہ کے اوپر ایک بیوروکریٹ جو کہ 14 یا 16 سالہ تعلیم رکھتا ہے وہ مسلط ہوگا اور وہ فیصلے کرے گا. جناب اب یہ دیکھیں اس طریقے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں. آپ ٹیچر ہیں یقیناً, کہاں پڑھاتی ہیں؟ ذرا انٹروڈکشن دے کر بتائیے کیا مسئلہ ہو. السلام علیکم, میں کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کے ٹریجرر بھی ہوں اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. یہ جو مسئلہ ہے اصل میں ہمارے 2 مسائل ہیں. ایک تو وائس چانسلر جو کہ نان اکیڈمک ہمارے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے ہم خلاف ہیں اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جامعہ کا جو نظام ہے وہ ایک اکیڈمک نظام ہے. وہاں پہ اکیڈمک کونسل ہے, وہاں پہ ASR بھی ہے. وہاں جو انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن دی جاتی ہے وہ ایک نان اکیڈمک پرسن
100% نہیں ڈیلیور کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کی بی پی ایس پہ اگر اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور کانٹریکٹ بیس پہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے تو ٹیچر اس طرح سے نہ تدریس ڈیلیور کر سکتا ہے نہ ہی وہ تحقیق ڈیلیور کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ کی جو تحقیق ہے وہی اس کی رینکنگ کو اوپر لے کر آتی ہے. تو یہ جو بل ہے یہ ہماری رینکنگ کو نیچے لے کے جائے گا کیونکہ ہماری تحقیق متاثر ہوگی. اچھا میں جو ایک بات سمجھ رہا ہوں ایسے آپ کیونکہ کوئی اور ایسا ہے نہیں تکرار میں ہی آپ سے ہی کر سکتا ہوں تو میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے جیسے کوئی ایسا ٹیچر جو کہ اس معیار پہ نہیں اترتا اگر وہ آ جاتا ہے تو اگر وہ کانٹریکٹ پہ ہوتا ہے تو کم از کم ٹیچر بدلنے کے لیے یا وہ سرکاری نوکری سے اس کا ختم ہو جانا اس کے بعد اس کو بدلنا یا ایک اچھے معیاری ٹیچرز بھی آنے ہمارے کیونکہ ہم انٹیریئر کا آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ بہت سارے ٹیچرز ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو یہاں پہ احتجاج کرنے آتے ہیں کانٹریکٹ بیسس پہ ہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مستقل کروں تو اب یہ جامعات پہ بھی کرنے جا رہے ہیں تو کیا یہ ایک طریقہ نہیں ہے صحیح بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک شفاف طریقے سے کانٹریکٹ میں ہوں گے تو اس پہ فلٹر کرنا آسان ہو جائے گا ٹیچرز کی معیار کو بھی جانچنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں بغیر معیار کے اپوائنٹ کریں. ہماری اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا جو ایچ سی نے سیٹ کیا ہوا ہے جس میں لیکچرر کے لیے ماسٹرز کا ہونا ضروری ہے. پی ایچ ڈی جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ اسسٹنٹ پروفیسر آتے ہیں پھر آپ کا کچھ ٹیچنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ایسوسیٹ اور پروفیسر کے لیول پہ جاتے ہیں. یہ ہمارا کرائٹیریا طے ہے. اور ہماری اپوائنٹمنٹ اگر پروموشن جو ہوتی ہے ہماری وہ بھی ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو اگر ایک بندہ آلریڈی پرماننٹ ہے اور اس کی پروموشن کے بعد آپ اس کو کانٹریکٹ پہ لے آتے ہیں اس کا مطلب آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے پھر تدریس کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. اگر ہماری جاب کی شیورٹی نہیں ہوگی تو ہم کس طرح سے اپنی ڈیلیور کریں گے تدریس. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے ٹیچرز جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہم تحقیق اور تحریر جو ہمارا خاصہ ہے اس کے اوپر اگر حکومت اس طریقے سے ہمیں کانٹریکٹ بیسس پہ لے جائے گی اور ہم جہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہونا ہے یا پی ایچ ڈی ہونا جو ہے وہ اس کی چانسلر ہو یا وی سی ہو اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹریٹ ہونا ہے یا اس کا یا جو ٹیچرز جن کا تجربہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھتے چلے آتے ہیں ان کے اوپر قدغن لگا کے ایک بیروکریٹ یا سی ایس پی جو سی ایس ایس کرنے والا کوئی ایسا بیروکریٹ اس کو تعینات کر دیا جائے. تو یہ اس کے خلاف جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کے لیے طلبہ کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج ٹیچرز بھی جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں. خواتین جو اور ٹیچرز موجود ہیں تھوڑا اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ شور بہت زیادہ ہے. تھوڑا پوچھ لیتے ہیں کہ ٹیچرز ہی ہیں کوئی ہم سے بات کر لے اگر تو بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں کیا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جو کانٹریکٹ بیسس کے اوپر ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی کیوں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شفافیت نہیں ہو سکتی اس کے اندر یا یہ نظام صحیح نہیں ہوگا کانٹریکٹ والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا اس لیے پتہ ہے کیونکہ ہم اس سسٹم کا پارٹ ہے. ہم اس یہاں پہ ریسرچ کرواتے ہیں. ہم نے خود نہ صرف ریسرچ کی ہے ہم ریسرچ کرواتے ہیں اپنے اپ کمنگ اسٹوڈنٹس کو. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر جب ہماری جاب سیکورٹی نہیں ہوگی ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم 1 سال تک جاب کریں گے یا 2 سال تک تو ہماری ریسرچ کیسے آگے بڑھے گی. ہماری پی ایچ ڈی کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے میکسیمم 5 سال ہوتا ہے اور ایم فل کا جو ہوتا ہے میکسیمم 3 سال ہوتا ہے اور اس میکسیمم ٹائم ڈیوریشن میں آپ کو ریسرچ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. ایک ٹیچر ہی خود اگر کانٹریکٹ پر ہوگا 2 سال کے لیے تو وہ اپنے ایک ہی اسٹوڈنٹ کو وہ کیسے اپنے ریسرچ کروا سکے گا. اور آپ یہ دیکھیے جہاں پر ریسرچ نہیں ہوتی ہے وہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں ترقی کر سکتے. ریسرچ آپ کی بیس ہوتی ہے. آپ جب تک کسی چیزوں کے آگے ریسرچ نہیں کریں گے آپ چیزوں کے بارے میں تحقیق نہیں کریں گے تو آگے ہم کیسے بڑھیں گے. ہماری ترقی کو روکا جا رہا ہے اس طریقے سے. یہ صرف ایسا لگ رہا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن ہم اس چیز پہ اسٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ کانٹریکٹ پہ نہیں کیا جائے. ہمیں جاب سیکورٹی دی جائے تاکہ ہم ذہنی طور سے بالکل مطمئن ہو کے اپنا کام کر سکیں. جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ اساتذہ والدین کی جگہ ہوتے ہیں. آپ اساتذہ کو ہی اتنا پریشان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اساتذہ کا کام ہے پڑھانا اور ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر. ہم اپنے جاب چھوڑ کر ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. ان تمام حقوق کے لیے جو ہمارے حقوق ہیں ہمیں دلائے جائیں اور ہمارے اس چیز کو ہماری منظور کیا جائے. تمام ٹھیک ہو گیا جی. ٹیچرز اپنے حقوق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کانٹریکٹ پہ نہیں ہمارا جو طریقہ کار ہے جو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اسی پہ رہنے دیا جائے جو کہ خود اپنا حق مانگ رہے ہیں. اس وقت ہم سندھ اسمبلی کے سامنے موجود ہیں اور پہنچ چکے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں سے اس طرف آ رہے ہیں اور یہاں پہ پولیس بالکل متحرک ہے. آگے جانے کے لیے بیریئرز لگا دیے گئے ہیں. پولیس فل چارج ہے. وہاں سے اسٹوڈنٹ فل چارج ہیں. اسٹوڈنٹ یونینز کے جتنے جو ہم نے آپ سے جن سے بات کی تھی وہ اب اس سے پیش قدمی کر رہے ہیں. ہم یہاں آ گئے تھے. یہ ٹریفک کی صورتحال تھوڑی سی اب یہاں پہ ذرا
بدنظمی جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب ٹریفک پولیس بھی موجود ہے، وہ ٹریفک کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں پولیس جو ہے یہاں پہ ان کے ہاتھ میں جو شیلڈز بھی ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یہاں ان کی بات سن لیتے ہیں یا پولیس کے کسی آفیشل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا ان کو آرڈرز کس چیز کے کہ ان کو یہیں روک لیا جائے گا، آگے جانے کی کوئی اجازت ہوگی. کوئی اسٹوڈنٹس نے ان لوگوں سے جو ہے بات کری ہے، صرف یہیں تک کا یہ احتجاج ہے یا یہ آگے بڑھیں گے؟ یا السلام علیکم سر، تھوڑا سا بتائیں گے کہ آرڈرز کے ان اسٹوڈنٹس کو جانے دیا جائے گا یہیں روک لیں؟ بس دیکھیں ریڈ زون میں بھی دیکھتے ہیں تو ڈیوٹی پہ موجود ہے ان کو. ٹھیک ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ریڈ زون ہے کیونکہ ریڈ زون کے اندر اجازت تو نہیں ہے آگے جانے کی، اب ڈیوٹی پہ وہ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آگے کیا کرتے ہیں. اب جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. بچے یہاں سے اب جا رہے کیونکہ اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں، تو اب ہم اسٹوڈنٹس کی طرف چلتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ یونین یہاں پہ آئی ہوئی تھی وہ بڑے پرجوش نعرے لگاتے ہوئے سندھ اسمبلی کی طرف بڑھ رہے ہیں. آگے ہم بھی بڑھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اگر ان کو یہاں آگے جانے نہیں دیا گیا تو یہ پھر آگے کا کیا ان کا لائے عمل ہوگا، یہ تو اسٹوڈنٹس ہی بتا سکتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا آگے جا کے ان کو دیکھیں تو وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، یا پولیس بھی متحرک ہے. ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ کچھ کیا کر سکتے ہیں. ابھی تھوڑا آگے چل کے ہم ان سے اسٹوڈنٹ سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو اگر ان کو آگے نہیں جانے دیا، بھائی آپ مجھے بتائیں، اگر جانے نہیں دیا یا لاٹھی چارج ہو گیا، کچھ ہو، آنسو گیس چل گئی، تو کیا کرو گے؟ انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے اپنا حق لیں گے. جو ہمارے مطالبات ہیں اگر جائز طریقے سے وہ مطالبات نہیں دیتے تو ہم کوشش ہماری ہے کہ ہم انشاءاللہ پرامن طریقے سے اپنے مطالبات منوائیں. اچھا، آپ لوگ کیا سوچ کے آئے تھے؟ یہاں دھرنا دے دو گے یا یہاں پہ احتجاج اپنا ریکارڈ؟ وہ اب ہم نظم کے فیصلے کا ہم بس انتظار کر رہے ہیں. نظم جو فیصلہ کریں گے ہم اسی پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا، اب ان کا کہنا ہے کہ جو ہماری تنظیم کا فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے. تو کوشش یہ ہے کہ اب یہ ٹرک ان کا آگے تھوڑا پیچھے کی طرف چلتے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر آگے اب پولیس بالکل سامنے آ چکی ہے، اسٹوڈنٹس یہاں آ گئے، ان کو یہاں روکنے کی اب کوشش کی جائے گی. یقیناً ہم یہاں پہ اسی لیے آئے، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اچھا جی، اب یہاں پہ انم ظفر بھی پہنچ چکے ہیں جو کہ امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، انہیں سے بات کر لیتے ہیں. سر السلام علیکم. آپ یہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ یکجہتی دے رہے ہیں ساتھ، تو سندھ اسمبلی پہ یہ پہنچ چکے ہیں، کیا آگے کا لائے عمل کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ احتجاج رنگ لے آئے گا اسٹوڈنٹس؟ دیکھیے، طلبہ اپنے جائز حق کے لیے نکلے ہیں اور طلبہ کا مطالبہ کیا ہے کہ جامعات کی خود مختاری پر حملہ ہمیں قبول نہیں ہے. طلبہ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمیں فیسوں میں اضافہ منظور نہیں ہے. طلبہ کا مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح کے کراچی بورڈ کے نتائج آئے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے. طلبہ کا مطالبہ کیا ہے؟ طلبہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یونین سازی کا انتخاب کا حق دیا جائے. یہ طلبہ کے جائز مطالبات ہیں. ان مطالبات کو لے کر آج اسلامی جمعیت طلبہ سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہے اور اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ خدا را تعلیم پر رحم کیجئے، قوم کو جہالت میں مت دھکیلیے اور ایسے فیصلے نہ کیجئے کہ جس کے نتیجے میں انتشار پنپتا ہو، جس کے نتیجے کے اندر آپ کوئی پازیٹیو میسج معاشرے میں نہیں دے رہے. لہٰذا یہ فیصلے فوری واپس لینا پڑیں گے. تو ساتھ ساتھ یہ جو اسٹوڈنٹس جو اپنی یونین اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انتخابات نہیں ہوئے، جامعات کے اوپر ایک بیوروکریٹ کو لانے کی باتیں کی جا رہی، ٹیچرز وہاں بھی پریس کلب پہ کھڑے احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اب یہ مینیج ہوگا؟ کیا یہ کر پائیں گے؟ آپ کا احتجاج کچھ کر سکے گا؟ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پرعزم ہیں، یہ طلبہ پرعزم ہیں، ان کی قیادت پرعزم ہے. انشاءاللہ ان ظالم حکمرانوں کو جو فارم 47 کی شکل میں ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، انشاءاللہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے. یہ بیوروکریٹ کا سلسلہ نہیں چلے گا. جامعات کے اندر اصل اس کا جو ذمہ داری ہے وہ وی سی کی ہے. وی سی ہونا چاہیے، وائس چانسلر ہونا چاہیے. ہمیں بیوروکریٹ قبول نہیں ہے. طلبہ کی فیسیں جو آپ بڑھاتے ہیں ان کو واپس لینا پڑے گی. اسی طرح جو آپ جعلی نتائج دیتے ہیں، جعلی رزلٹ دیتے ہیں انٹر کے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے.
تو یہ جو بچوں کے ساتھ انٹر میں ہوا، آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی انٹر بورڈ پہ جا کے احتجاج کیا، اب وہ کیا ہوگا، ان بچوں کا مستقبل اب کیا ہوگا، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس کے لیے اس کا حل کیا ہے؟ کہ دوبارہ پیپر دینے پڑیں گے؟ اب جو جس کو وہاں پہ بنایا گیا ہے چیئرمین جو ابھی دیے، وہ خود میٹرک بورڈ کے ان کا چارج دے دیا گیا، وہی اسٹوڈنٹ جو 80 اور 90% نمبر لے کے آئے تھے وہ آج فیل ہوئے بیٹھے۔ دیکھیے ہم نے تو حل بتایا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ بچوں کو اسکروٹنی کے عمل میں اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنا پیپر دے سکیں تاکہ ان کی سیٹسفیکشن ہو سکے۔ آپ سیٹسفیکشن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ ایسی بااختیار کمیٹی ہو کہ جو کسی پریشر میں نہ ہو، اور جس طرح اور پرانی جو کمیٹی تھی اس کی رپورٹ منظر عام پر لائی جائے، جو پچھلے سال این ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی سرکردگی میں کمیٹی بنی تھی، اس کی رپورٹ سامنے آنا چاہیے، جو 1 سال گزرنے کے باوجود بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ اچھا موزن صاحب، یہ مجھے بتائیں گے کہ کیا یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم لگ رہی ہے آپ کو، یا یہ کچھ جان بوجھ کے کیا گیا، مستقبل سے کھیلا گیا بچوں کو؟ دیکھیے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ سندھ کے حکمرانوں کو، ان وڈیروں کو، ان جاگیرداروں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ طلبہ کا مستقبل تباہ ہو، لہٰذا یہ سارے اقدامات جو کر رہے ہیں طلبہ کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، قوم کو جاہل بنانا چاہتے ہیں، اس کو جہالت میں ڈبونا چاہتے ہیں۔ چلے جی، امیر جماعت اسلامی جیسے ہمیں بتایا کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ حکمران چاہتے ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ان کے مطابق یہی ہے کہ یہ ان کی وجہ سے وہ قوم کے نئے معماروں کو جو ہے وہ جاہل رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کا ایسا دعویٰ ہے۔ اب مسئلہ ایسا ہے کہ جب ہم نے ان سے بات کی ہے، اسٹوڈنٹس یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے اسمبلی موجود ہے، پولیس موجود ہے، اب یہ کس طریقے سے اپنے جو ان کے مطالبات ہیں اس کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا یہاں پہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد یہ پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو دوبارہ یا اپنی یونیورسٹیز کی طرف دوبارہ روانہ ہوں گے۔ آج ہم نے یہ طلبہ کی جانب سے جو تمام کوشش جو وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس پہ کوشش کری تھی کہ آپ کو یہ بات بتا سکیں، اور یہ پروگرام کے توسط سے یہی ہماری آج کوشش تھی کہ یہ پروگرام میں اب ہم اسٹوڈنٹس کی جو آواز تھی وہ آپ کو دکھائیں، جو اس طرف سندھ اسمبلی کے سامنے تو موجود ہے، ان کو آگے تو ابھی جانے دیا نہیں جا رہا۔ چلیے جی، ہم نے جہاں پوری اسٹوڈنٹ سے بات کری ہے، پولیس کا بھی موقف لینا ضروری ہے، آپ بتا دیجیے سر، کیونکہ کیا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہماری جو سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ملک میں ایک لہر چل رہی ہے، جو ویو چل رہی ہے انتہا پسندی کی یا ٹیررزم کی، اس کے نظر ہم سیکورٹی لگاتے ہیں کہ تاکہ جو بھی لوگ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کا کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ سیکورٹی دی جا سکے۔ تو یہ آئے ہیں، یہ خود بھی ایک منظم جماعت ہے، بڑی منظم طریقے سے آئے ہیں، تو ہم یہاں کھڑے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے، پروٹیکشن کے لیے۔ اچھا، یہ پیش قدمی کرتے ہیں آگے کی طرف، تو پھر کوئی آرڈرز ہیں آپ کے؟ نہیں، وہ خود بھی اس پوائنٹ پہ کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، اسی پوائنٹ پہ، اور یہ احتجاج کر کے پرامن طریقے سے چلے؟ پرامن طریقے سے۔ کتنی دیر کے لیے یہ کہ آپ کو کچھ بتایا تھا کہ کریں گے؟ یہ بس یہ کہ تقاریر ان کی لیڈرشپ کرے گی اور اپنا موقف بیان کریں گے پھر جی۔ ٹھیک ہے جی، ان کے پاس یہ آرڈرز تھے کہ یہ پرامن طریقے سے یہاں پر آئیں گے۔ پولیس جو ہے وہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس سے بچنے کے لیے، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہاں موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آ کے ان کا پروٹیسٹ اپنا جو ہے رجسٹر کرانے کے بعد یہاں سے پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ آج کے پروگرام سے ہم نے آپ کو وہ بات سامنے لے کے آئے جو اسٹوڈنٹس اپنے حق کے لیے روڈوں پہ نکل آئے، اور سندھ حکومت کو یہ بات بابر کرانا چاہتے ہیں کہ طلبہ یونینز کے جو آپ نے بحال کیے اس کے انتخابات کرا دیں، ساتھ ساتھ جو یونیورسٹیز کے جو وی سیز اور جو اس کے چانسلر ہیں اس کے اوپر بیوروکریٹ یہاں بٹھائے جائیں، جو ٹیچرز بھی کہہ رہے ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت انٹر بورڈ کے جو نتائج آئے تھے اس کے اوپر جو اس کی جو 50% سے زیادہ بچے فیل ہوئے ہیں، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو لے کے یہ آج طلبہ ہو، چاہے جماعت اسلامی کی جانب سے امیر کراچی ہو، وہ تمام لوگ جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے سامنے آئے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ نیوز نائٹ کی ٹیم نے آج آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے اس پروگرام کے توسط سے دکھائی ہیں۔ اپنے میزبان ایاز رانا کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔